अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान और चीन के दरमियान एक मुआहिदा होने वाला है और यकीनन ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब ईरान पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हैं और अमरीका की तरफ से बहुत ज़्यादा ईरान को दबाव का सामना है। चीन ईरान की मदद करना चाहता है जिससे इस पूरी खित्ते की तकदीर जो है बदल सकती हैं। इस पे गुफ्तगू करने वाले हैं, मेरे साथ मौजूद है एक जानी पहचानी शख्सियत जो कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और आलमी सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ख़ान साहब। मैं उनको अपनी व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट हैं, ये जो तजवीज़ दी गई हैं, एक मुआहिदे पे दोनों ममालिक दस्तखत करने वाले हैं, इसके क्या असरात होंगे इस पूरे खित्ते पे और दोनों ममालिक की ताल्लुकात पे। तो आइए डॉक्टर मोहम्मद ख़ान साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये बताइएगा कि चीन और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा होने वाला है जो कि इक़्तिसादी लिहाज से और सलामती के लिहाज से बहुत अहम है। मुख्तलिफ़ ख़बरों के मुतालिक जो रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन अगले 25 साल तक ईरान में कोई 400 अरब अमरीकी डॉलर सरमायाकारी करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हैं मुख्तलिफ़ जो इसके डायनामिक्स हैं वो उसको किस तरह अफेक्ट करेगा और ये एग्रीमेंट जो हैं ये जो मुआहिदा है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जो हैं कितना इस पे असर डालेगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफरीदी मुझसे बातचीत करने का और बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे ख़ास करके, क्योंकि इस वक्त जो एक इमर्जिंग सिचुएशन है वो ख़ित्ते के लिहाज से भी और ख़ास करके इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और चाइना को आपने पहली बार देखा कि ईस्ट लद्दाख में एक ऑफेंसिव जेस्चर आया है चाइना का, और उसके साथ साथ साउथ चाइना सी पे भी जो चाइना ने अमेरिकन और बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे भी जो ऑफेंसिव मैनोवर्स किए हैं, नेवल मैनोवर्स हुई हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी एक बड़ी ताकत की हैसियत से सामने आ रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे सामने अभी आई है। दो कि ये जो चाइना और ईरान के दरमियान माहिदा है, अभी तक इसके खदोखाल उस हिसाब से तो वाज़िया नहीं है, लेकिन ये जो अखबारात में रिपोर्टें आई हैं, कुछ एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ड्राफ्ट था उसका, तो उससे ये पता चलता है कि चाइना अगले 25 साल में तकरीबन 400 बिलियन डॉलर्स ईरान और ईरान के जो मुल्क का खिता है तो इसमें इन्वेस्ट करेगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये भी गुजारिश करूँ कि अगर आप 2016 को देखें तो 2016 में चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग ने ईरान का विज़िट किया, कुछ और मशरक़ी वस्ती के ममालिक का भी विज़िट किया, और उस वक़्त दोनों ममालिक के दरमियान जो एक बातचीत हुई थी कि चाइना अगले 25 साल में ईरान में या उन दोनों के दरमियान जो तजारत होगी या लेन देन होगा तो वो 600 अरब डॉलर का होगा, यानी 600 बिलियन डॉलर्स का। अब ये 400 बिलियन डॉलर तक रह गया है, और ये उस वक्त हुआ था जब ईरान और P5+1 के दरमियान न्यूक्लियर डील हुई थी। उसके बाद अमेरिका ने चूँकि दोबारा पाबंदियाँ लगा ली, जिसकी वजह से चाइना भी काफ़ी अर्सा खामोश रहा। अब जो दोबारा चाइना और ईरान के दरमियान जो नई बातचीत हुई है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसको मुख्तसरन डिस्क्लोज़ किया और ये कहा कि तफसीली इस चीज़ पे तब मैं ब्रीफिंग दूंगा जब ये माहिदा साइन हो जाए। और उसने काफ़ी ऑप्टिमिज़म का इज़हार किया है कि चाइना और ईरान एक बड़ा माहिदा करने जा रहे हैं जो स्ट्रेटजिक होगा। और जो खदोखाल, जैसे मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि इसके खदोखाल कुछ यूँ होंगे कि इस माहिदे में स्ट्रेटजिक लेवल की बातचीत भी होगी, यानी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स होंगे, इकानमी के हवाले से भी बातचीत होगी, और पॉलिटिक्स, यानी ये ब्रॉडर रीजन में और ब्रॉडर ग्लोबल लेवल पे ये जो माहिदा है इसमें इकानमी, पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजिक इशू डिस्कस होंगे। अब इसमें जो 400 बिलियन डॉलर्स की बात है तो वो कहाँ खर्च होंगे, उसके भी बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें आइलैंड गैस के जो मौजूदा ज़खायर हैं उनको इम्प्रूव करना, मज़ीद जो एक्सप्लोरेशन होगी आइलैंड गैस की, और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होंगी, यानी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त है ना ईरान में डेवलप होना है, चाइना की कंपनियां वो डेवलप करेंगी। और फिर इन रिटर्न क्या होगा
کہ چائنا سستے داموں تیل بھی لے گا. یہ دو کی ریٹرن تو نہیں ہے، لیکن ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ ہونے جا رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ مشرق وسطیٰ کے لیے اوپننگ ہے، اور جب اوپننگ ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے دروازے بھی چائنا کے لیے کھلنے شروع ہو جائیں گے. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو میں آپ سے گزارش کروں، چونکہ آپ نے ڈائنامکس کی بات کی کہ ریجنل سیکیورٹی اور اکنامک حوالے سے کیا اس کے امپیکٹ ہوں گے، تو وہ میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ چائنا ایک لمبے عرصے کے لیے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ یہیں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ آگے بھی جائے گی. سر آپ نے بہت مفصل گفتگو کی اس حوالے سے کہ کس طرح اس ایگریمنٹ کے ڈائنامک جو ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اور خاص کر اقتصادی اور سلامتی کے شعبے میں اگر ہم دیکھیں، اور بے شک کہ مشرق وسطیٰ کے لیے ایران ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے جہاں پہ چین اسی دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے اور اپنا اثر خاص کر جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے. اچھا سر، یہ بھی خبریں جو ہیں گردش میں ہیں کہ ایران نے ہندوستان کو اپنے ریلوے پروجیکٹ سے ڈراپ کیا ہے جو کہ چابہار سے زاہدان تک تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان جو اس ریلوے پروجیکٹ سے ڈراپ ہو گیا ہے تو اس کے چابہار جو پورٹ ہیں، بندرگاہ ہیں، اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک چابہار کی ڈیولپمنٹ اور آپریشنلائزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری ہندوستان کے ذمہ تھی، اور ہندوستان نے سننے میں آیا تھا کہ 99 ایئر کی لیز پہ یہ علاقہ لے لیا. اب ہوا یوں کہ فی الحال یہ جو ریلوے لائن جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو یہ زائدان سے لے کے یہ چابہار سے لے کے زائدان تک جانی ہے اور افغانستان کی بارڈر کو ٹچ کرے گی. یعنی یہ افغانستان میں انٹری کے لیے چابہار سے ایک راستہ ہے، اور ظاہر ہے جب افغانستان میں انٹری ہوگی تو الٹیمیٹلی اسی سے آگے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے لیے بھی روٹ جاتا ہے. اب پہلے تو ہندوستان نے $1.8 بلین اس میں انویسٹ کرنا تھا، لیکن ہندوستان کچھ عرصے سے پہلو تہی سے کام لے رہا تھا، تو ایران نے کہا کہ ہم اس کی فنڈنگ خود کریں گے. لیکن میری اطلاعات ہیں کہ اس کی فنڈنگ بھی الٹیمیٹلی چائنا نے کرنی ہے، اور جب اس فنڈنگ سے یا اس پروجیکٹ سے جب ہندوستان کو ڈراپ کر دیا گیا تو آنے والے وقت میں وہ جو ایک کنٹرول تھا ہندوستان کا چابہار پورٹ پہ، جس کے لیے پاکستان بھی تھریٹنڈ تھا، جس کے لیے چائنا بھی تھریٹنڈ تھا، وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ یوں کہ ایران نے محسوس کیا کہ جو چابہار پورٹ ہے وہ ہندوستان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اصولی طور پہ تو یہ طے ہوا تھا کہ یہ ایران اور ہندوستان یہاں سے تجارت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہاں سے ٹیررزم کا نیٹ ورک بھی آپریٹ ہوتا رہا، اور اس سے ایران کو کافی نقصان بھی ہوا، ایران کی ریپوٹیشن خراب ہوئی. تو ایران کے موجودہ صدر نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس کو ریویو کیا جائے اور ہندوستان کا انفلوئنس چابہار سے کم کیا جائے، چونکہ ہندوستان کی زمین تو نہیں ہے، زمین تو ایران کی ہے. تو ایران کی زمین کا غلط استعمال ایران نے کافی حد تک اس میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اب امید جو کی جا رہی ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ چابہار کے حوالے سے کیا فیوچر پراسپیکٹس ہیں، ایران کے صدر حسن روحانی کہہ چکے ہیں کہ ایران چابہار اور گوادر کو سسٹر پورٹس کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جب سسٹر پورٹ کے طور پہ ایران دیکھنا چاہتا ہے تو پاکستان تو پہلے یہ خواہش کر چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک آپس میں قریب آ رہے ہیں پورٹس کو آپریشن کے حوالے سے، اور ہندوستان تو یہ نہیں چاہتا کہ چابہار اور گوادر سسٹر پورٹس ہوں. ہندوستان تو گوادر کو ایز ایک ایسی پورٹ سمجھتا ہے کہ جو چابہار اس کے مقابلے میں لانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ہندوستان کے جو ارادے ہیں، جو آبجیکٹیو ہیں، اس کو بھانپ گیا ہے، اور آئندہ کوشش کرے گا کہ چابہار پورٹ سے جو ایگریمنٹ ہوا تو اس سے بھی ایران انڈیا کو مائنس کر دے گا. اور یہی میرا خیال ہے خطے کے لیے بھی بہتر ہے اور ایران کے لیے بھی، چونکہ چابہار کا ابھی تک غلط استعمال ہوا ہے ٹیررزم اور سیپریٹزم کے لیے. اچھا سر، یہ اتنا بہت بڑا معاہدہ جو ہونے والا ہے چین اور ایران کے درمیان، تو یقیناً یہ تو ان دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات پہ تو کافی اثر انداز ہوگا. لیکن اس پورے خطے کی صورتحال کو ہم اگر سامنے رکھ کے، یہاں پہ دہشت گردی رہی ہیں، یہاں پہ جو تجارت ہیں وہ انتہائی کم ہیں، آپس کے جو ممالک ہیں خاص کر پاکستان اور ہندوستان یا پاکستان افغانستان یا دوسرے اس خطے کے ممالک، ان کے درمیان دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہیں. تو سر
اس بڑے معاہدے جو چین اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ ہونے والا ہے، اس کے یہاں اس پورے خطے کے اقتصادی اور جو سلامتی کے شعبے ہیں، ان پہ آپ کیا اثرات اور کیا امپلیکیشنز مستقبل میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ دہشت گردی خاص کر کے اس علاقے میں رہی. ظاہر ہے یہ دونوں بلوچستان کے علاقے ہیں، ایک پاکستانی بلوچستان ہے اور ایک ایرانین بلوچستان ہے جس کو سستان بلوچستان کہا جاتا ہے. اب دہشت گردی یہاں پہ باہر کے ممالک کراتے رہے ہیں، اور پاکستان کی حد تک تو یوں بھی ہوا کہ پاکستان نے ایک فل فلیج یہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن بھی کیا، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہندوستان چیلنج کر کے یہاں پہ ٹیررزم کرتا ہے پاکستانی بلوچستان میں. اب دونوں جو بلوچستان ہیں ان میں اکانومی کے لحاظ سے بڑے پراسپیکٹس ہیں، اور وہ یوں ہیں کہ آئل اینڈ گیس بڑی تعداد میں ہے. اگر چائنا یہاں پہ مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کو ایکسپلور کر لیتا ہے اور یہاں کے لوکل نوجوانوں کو یا جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو جب روزگار ملتا ہے تو وہ نوجوان جو دہشت گردی میں استعمال ہوتے ہیں بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں، تو ایک تو ان کا استعمال ختم ہو جائے گا. دوسرا، جب لوگوں کو، نوجوانوں کو، بے روزگار لوگوں کو خاص کر کے جب روزگار ملنا شروع ہو جائے گا تو وہ جو دہشت گردی کی طرف یا سیپریٹزم کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ بھی الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا. پھر تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور ایران آپس میں نزدیک ہو جاتے ہیں، ان میں قربت آ جاتی ہے، دہشت گردی کے لیے مل کے کام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی افغانستان میں ہے، تو یہ تینوں ممالک ایسے ہیں کہ جس میں نوجوانوں کی تعداد افغانستان، پاکستان اور ایران میں 60% سے اوپر ہے، اور موسٹلی بے روزگار لوگ ہیں. تو جب یہ روزگار کے مواقع آئیں گے، چائنا کی کمپنیاں اگر کام کریں گی تو ڈیفینیٹلی چائنا تو اپنے بڑے اسٹریٹجک اور اقتصادی جو آبجیکٹیو ہیں وہ حاصل کرے گا. تو یہ ممالک بھی چونکہ سرزمین تو ایران کی ہے، سرزمین پاکستان کی ہے، سرزمین افغانستان کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل حکومتیں اور ملک جو ہیں یہ بھی مستفید ہوں گے. لہٰذا آنے والے وقت میں اگر ہم واقعی کچھ کرنے چاہتے ہیں، اسٹریٹجک سٹیبلٹی لانے چاہتے ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے چاہتے ہیں، تو چائنا کو یہ موقع دیں. چونکہ چائنا انویسٹ کر سکتا ہے، تو اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں یہاں جب امن بحال ہوگا، جب امن بحال ہونے کے بعد روزگار کے مواقع آئیں گے، تو یہ سارے کے سارا یہ پورے کا پورا جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کا، تو یہاں کے نوجوان اور یہ تینوں ممالک بشمول چائنا اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں وہ مستفید ہوں گے. پھر IPI جو پائپ لائن تھی وہ مے بی IPC بن جائے، یعنی ایران، پاکستان، چائنا، تو وہ گیس پائپ لائن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹیریلائز ہو جائے گی. پھر اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جنکشن جو گوادر کا ہے تو یہ انرجی ایفیشینٹ اور انرجی ڈیفیشینٹ سٹیٹس کے درمیان ایک جنکشن بنتا ہے. لہٰذا وہ سٹیٹس جو انرجی ایفیشینٹ ہیں، جس میں ایران ہے، مڈل ایسٹ ہے یا سینٹرل ایشیا ہے، اور پھر ساؤتھ ایشیا اور ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں جس میں چائنا بذات خود شامل ہے، تو وہ انرجی، چونکہ وہ انرجی ہنگری کنٹریز ہیں، تو ان میں انرجی جائے گی، اور ڈیفینیٹلی یہ سارے خطے کے ممالک بھی مستفید ہوں گے اور چائنا بھی مستفید ہوگا، اور یوں ٹیررزم کا بھی خاتمہ ہوگا اور سیپریٹزم کا بھی خاتمہ ہوگا، اور لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں گے. اور یہی اس وقت اس خطے کی ڈیمانڈ ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جی ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد خان، جنہوں نے ایران اور چین کے درمیان مجوزہ جو معاہدہ ہیں اس پہ بہت تفصیلی بات چیت کی، ایک جامع انداز میں. نہ صرف دو طرفہ تعلقات پہ جو اس کا اثر پڑے گا، بلکہ پورے خطے کی صورتحال جو ہیں اس میں تبدیلی آ سکتی ہیں، ان ساری باتوں کا ایک جامع انداز میں پروفیسر صاحب نے احاطہ کیا. آئندہ بھی بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کے حوالے سے حالات حاضرہ، قومی اور عالمی سیاست کے مختلف موضوعات پہ میں حاضر ہوں گا. چینل کو دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.